अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद सलीम भट्टी है और मैं कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। मेरे एक दोस्त प्रोफेसर जॉन वीवर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय उर्बाना शैम्पेन में है। वो अक्सर कहा करते हैं डूइंग साइंस इज़ वेरी इजी। तो मैं हैरान हूँ कि साइंस कितनी आसान है। साइंस करनी मुश्किल है, साइंस का समझना मुश्किल है। उसको आसान कैसे बनाया जा सकता है या वो आसान कैसे लगती है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली साइंस का मतलब क्या है। साइंस रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। दिस सिस्टम यूजेस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना। आपने देखा कि साइंस एक्चुअली इल्म हासिल करने का एक तरीका है जो किसी कुदरती अमल को एक्सप्लेन करे अपने मुशाहिदात की मदद से या तजर्बात की रोशनी में। हम तजर्बे करते हैं अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर, फिर उनमें से कुछ नतीजे अखज़ करते हैं, मुशाहिदा करने के बाद कुछ नतीजे अखज़ करते हैं और उन नताइज की रोशनी में हम उस कुदरती अमल को एक्सप्लेन करते हैं। साइंस इस अमल का नाम है। आइए एक और डेफिनेशन देखें साइंस की जो कि बहुत कॉम्पैक्ट है। द वर्ड साइंस ऑफन डिस्क्राइब्स एनी सिस्टमेटिक फील्ड ऑफ स्टडी और द नॉलेज गेन फ्राम इट। यहाँ पर सवाल पैदा होता है साइंस का मकसद क्या है। साइंस का मकसद दर हकीकत कुदरती कवानीन को के करीब तरीन रियलिटी मॉडल्स बनाने, उन मॉडल्स को जिनको कि हम समझ के उन कवानीन को समझ सकते हैं। अब कायनात में बहुत सारे अमल हो रहे हैं, बहुत बड़े स्केल से लेके बहुत छोटे स्केल तक। बहुत बड़े स्केल में हम देख सकते हैं गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, प्लानिटरी सिस्टम क्या है। हमारा अपना एक सोलर सिस्टम है जिसमें सूरज है और उसके गिर्द सैयारे जो घूम रहे हैं। और बहुत छोटे सिस्टम के ऊपर चले जाएं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है एटम का, और न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हमें लाइट मिलती है, हमें हीट मिलती है। सूरज जो एक बहुत बड़ी लाइट और हीट सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम के लिए, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। साइंस की मदद से हम इन कवानीन को दरियाफ्त कर सकते हैं, उन कवानीन को समझ सकते हैं जिनकी मदद से ये सारे अमल हो रहे हैं। इन तमाम सिस्टम्स के जो कि बहुत बड़े सिस्टम से लेके बहुत छोटे सिस्टम्स तक हो सकते हैं। क्या लेबॉर्ट्रीज़ का होना ज़रूरी है? क्या एक्सपेरिमेंट्स का करना ज़रूरी है? क्या हम साइंस को बगैर एक्सपेरिमेंट्स के समझ सकते हैं? हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेशुमार अमल ऐसे करते हैं जहाँ पे हम अनकॉन्शियसली कोई ना कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल या कानून को इस्तेमाल करते हुए वो काम कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल, हम जब वॉक करते हैं या चलते हैं तो हम एक बैलेंस्ड हालत में, एक तवाज़ुन की हालत में चलते हैं। लेकिन जब हम वज़न उठा के चलते हैं तो हमारी जो चलने का अंदाज़ है वो मुख्तलिफ हो जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जिस वक्त हम कोई वज़न उठाते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे जिस्म का जो कि बिल्कुल सेंटर में एक्ट कर रहा होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अब तवाज़ुन कायम रखने के लिए कंडीशन जो ज़रूरी है वो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उस कॉन्टैक्ट एरिया से जो वो जिस्म ज़मीन के साथ बना रही है उसके अंदर से पास करना चाहिए, उसके अंदर से गुजरना चाहिए। जैसे ही हम मास अटैच करते हैं तो क्या होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होना शुरू होता है। अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंटर ग्रेविटी वो उस बेस के अंदर रहती है और जिस्म जितना मर्जी बड़ा हो जाए उसकी तवाज़ुन की हालत कायम रहती है। लेकिन जैसे ही हम उसको मास अटैच करते हैं, जैसे मैं वज़न उठाता हूँ तो मैं अपने राइट साइड पे अगर वज़न उठाया तो यहाँ पे बॉडी अटैच कर, एक मास अटैच कर लिया है जिसकी वजह से मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया। और मैं अगर बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाए और वो बेस एरिया से बाहर चला जाए तो मैं ट्रिप कर सकता हूँ। आप एक विजुअल देख सकते हैं जिसमें एक आदमी बगैर वज़न उठाए वॉक कर रहा है, वो कितना स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहा है और उसका जिस्म अपराइट है। लेकिन एक आदमी पानी की भरी बाल्टी अगर उसने उठाई हुई है तो उसने अपना बैलेंस कायम रखने के लिए आप देखेंगे कि एक तो अपर बॉडी को उसने झुकाया हुआ है अगेंस्ट द डायरेक्शन जहाँ पे मास उसने अटैच किया हुआ है, और उसने अपना एक बाजू भी स्ट्रेच किया हुआ है, अपने एक जिस्म को इर्रेगुलर शेप में ले गया। वजह जो इर्रेगुलर शेप में ले जाने की या अपने बॉडी को टिल्ट करने की वो ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट कर रहा है वो उसको उस बेस के अंदर रखे। इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया से बाहर चला जाए तो बॉडी अपनी तवाज़ुन की हालत छोड़ सकती है। मेरे पास कुछ डाइसेस हैं
अब उनको मैं इस तरह अरेंज करता हूँ कि मैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर रहा हूँ बाय अटैचिंग मासेस। वो किस तरह कि मैं डाइस के ऊपर डाइस रखता जाता हूँ। ये एक डाइस है जो कि परफेक्टली क्यूब है। इसमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर पे एक्ट कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एक और डाइस रख दूं जो कि उतना ही साइज़ का है, उतनी ही डायमेंशंस का है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये अभी भी तवाज़ुन की हालत में है। जब तक कि मैं एक डाइस के ऊपर दूसरा डाइस रखता जाऊं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तमाम सिस्टम का जो कि अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो इस बेस के अंदर से पास करता रहेगा, गुजरता रहेगा, ये इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगा। ये मैं जितने मर्जी डाइस इसके ऊपर चाहूँ रख सकता हूँ बगैर इसको नीचे गिराए हुए। लेकिन अगर इन्हीं को मैं एक ऐसे तरीके से खड़ा करूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना सिर्फ वर्टिकली शिफ्ट हो बल्कि हॉरिजॉन्टली भी शिफ्ट हो, जैसे कि थोड़ा सा इसको मैं डिस्प्लेस कर दूँ इसके राइट साइड की तरफ, और अगला डाइस उसके ऊपर रखूँ वो थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दूँ, तो अब क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना सिर्फ ऊपर शिफ्ट हो रहा है बल्कि वो राइट साइड की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। थोड़ा सा और करूँगा तो प्रॉब्ली 3 या 4 या 5 के बाद ये ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बेस से बाहर चला गया। इसको हम एक और तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं कि हम इनको ऐसे अरेंज करें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बिल्कुल बॉटम पे डाइस पड़ा हुआ है उसके सेंटर से ही पास करे। थोड़ा सा हम जो तीसरा डाइस रखा है हमने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब वापस अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके साथ हम एक और डाइस रख सकते हैं जो राइट साइड की तरफ शिफ्ट है। तो आप देखें कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा बेस में से पास करेगा, डिस्पाइट कि हमने मास को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट किया हुआ है। तो ये देखें, इस अरेंजमेंट से हमें पता चलता है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी उसी एग्जाम्पल को फर्दर एक्सप्लेन करता है जो हम वज़न उठा के चलने वाली है, जिसमें कि हम मास अटैच कर रहे हैं जो कि हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा है, लेकिन हम बाय फोर्स द अपर बॉडी उससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं, और उसकी हेल्प फर्दर हेल्प के लिए हम अपना एक बाजू भी लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड कर रहे हैं। ये एग्जांपल जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करने की है, इससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक रेगुलर और इरेगुलर बॉडी की, और उसकी हम जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं बैलेंस के वो समझ सकते हैं इसके ऊपर। एक और बहुत सिंपल एग्जांपल है जो हम बचपन में करते आए हैं, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपने बचपन में वो की होगी, वो है साइकिल चलाना। साइकिल को जब हम सीखते हैं तो बैलेंस रखना एक बहुत बड़ा फन है साइकिल में। हम बाय फोर्स बैलेंस कैसे रख सकते हैं साइकिल के अंदर, जबकि उसके अंदर हम एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं साइकिल को चलाने के लिए भी। एक साइकिलिस्ट जब साइकिल चलाता है तो वो अपना बैलेंस कैसे कायम रखता है। अगर आप ट्रैक देखें जो साइकिलिस्ट के व्हील्स बना रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि एक व्हील जो है वो तकरीबन सीधा चल रहा होगा और एक व्हील जो है वो जिग जैग मोशन शो कर रहा होगा, साइनोसाइडल मोशन शो कर रहा होगा। अब ये जो बजाय कि दोनों स्ट्रेट लाइन में हो, एक हमारा जिग जैग मोशन बना रहा है, उसकी वजह यह है कि साइकिलिस्ट ने भी अपना बैलेंस कायम रखना है, और वो बैलेंस कायम रखने के उसके पास दो तरीके हैं। एक तरीका उसके पास ये है कि जो उसके हाथ में हैंडल है साइकिल का, उससे वो फ्रंट व्हील को टिल्ट करेगा कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे, और वो उसको इसलिए करना पड़ रहा है कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस साइकिल का और साइकिलिस्ट का, वो शिफ्ट हो गया है टू द साइकिलिस्ट बॉडी, और वो ऑसिलेट कर रहा है। तो जब वो साइकिल के व्हील्स के कांटेक्ट एरिया से बाहर निकलता है तो वो साइड पे साइकिल गिरने लगती है। उसको गिरने से बचाने के लिए या तो साइकिलिस्ट अपना वेट शिफ्ट करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बाय फोर्स, या फिर वो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा, और इससे एक और चीज़ भी होती है कि कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम साइकिल को बैलेंस करना सीखते हैं, और जब हम पैडल मारते हैं वी आर एक्चुअली एक्सर्टिंग अनदर फोर्स जो कि बैलेंस को ख़राब कर रही है। तो वी नीड टू टेक अ रिएक्शन against that force in order to keep the bike in the balance.
تو یہ تو تھی چند مثالیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں بلکہ روزانہ ہم کرتے ہوں گے اور جن کی مدد سے ہم سائنس سیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ کویشچنز ہیں. آئی ہوپ کہ اس سیگمنٹ کو دیکھنے کے بعد آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. سوال ہیں: وٹ وی نو اباؤٹ دا سینٹر آف گریوٹی، ہاؤ سینٹر آف ماس از ڈیفائنڈ، ہاؤ دا ماس از ڈسٹریبیوٹیڈ ان irregular shaped body and how the center of gravity can affect its motion. I hope کہ یہ ویژولس دیکھنے کے بعد آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. اب ایک سوال اور ہے جو آپ سے اسی بیلنس کے متعلق ہے، توازن کے متعلق ہے، کہ جب ہم پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو ہم اپنے باڈی کو آگے کی طرف جھکا کے چلتے ہیں. اگر ہم آگے کی طرف نہ جھکائیں اور بالکل اسٹریٹ چڑھنے کی کوشش کریں تو ہم سے نہیں چڑھا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایک ایسا ایکسپیریمنٹ ڈیوائز کر سکتے ہیں جس میں آپ پہاڑ پر چڑھے بغیر اس فینومینا کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں. جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اس کے علم حاصل کرنے کی خواہش شدت اختیار کرتی گئی، اور وہ نیا علم اور نہ صرف تلاش کرنا شروع کیا بلکہ اس نے نیا علم کریٹ کرنا شروع کر دیا. اور یہ سارا علم وہ تھا جس سے کہ کائنات کو سمجھنے میں اس کو مدد مل رہی ہے. اب ہم آتے ہیں تقریباً 15ویں 16ویں 17ویں سینچری کی طرف، جو کہ وہ ایرا ہے جو کہ ماڈرن سائنس کی ایک بیس بننی شروع ہو گئی. بہت سارے نامور سائنسدان آئے جن میں لیبنز، میکسویل، گلیلیو، بولٹز مین اور بہت سارے ایسے سائنسدان تھے جنہوں نے فنڈامنٹل قسم کی ڈسکوریز کی، ان قوانین کو دریافت کیا جن کی مدد سے بے شمار اس کائنات میں کام ہو رہے تھے. امنگ دوز سب سے زیادہ پائنرنگ کام آئزیک نیوٹن نے کیا. سر آئزیک نیوٹن جو 1642 میں پیدا ہوئے، انہوں نے کلاسیکل میکینکس کی بنیاد رکھی. کلاسیکل میکینکس ڈیل کرتی ہے تمام اجسام کے حرکت کو، ان کے موشن کو، اور انہوں نے 3 فنڈامنٹل لاز آف موشن دیے جو کہ ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی جسم کے اوپر کوئی فورس اگر ایکٹ کرے تو اس جسم کا، اس باڈی کا ریئیکشن کیا ہوگا. ان 3 قوانین کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہیں. ان دی ایبسنس آف اے نیٹ فورس اے باڈی ایدر از ایٹ ریسٹ اور مووز ان اے اسٹریٹ لائن وتھ کانسٹنٹ اسپیڈ. یہ نیوٹن کا پہلا قانون ہے جس کو کہ ہم لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک جسم حرکت کی حالت میں رہے تو جب تک کہ اس کے اوپر کوئی فورس نہ ایگزرٹ کریں اپوزٹ، اس کی مخالف ڈائریکشن میں، وہ ایک اسٹریٹ لائن میں کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ موو کرتا رہے گا، حرکت کرتا رہے گا. اور اگر ایک جسم ریسٹ کی حالت میں ہے، بغیر حرکت کے ہے، تو وہ ہمیشہ بغیر حرکت کرے گا جب تک کہ اس کو کوئی ایکسٹرنل فورس ڈسٹرب نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کو پریزرو رکھتا ہے فار انفینٹ پیریڈ انٹل انلیس سم فورس از اپلائڈ. اگر ایک کتاب ایک ٹیبل کے اوپر پڑھی ہے تو وہ کتاب وہیں پہ پڑھی رہے گی جب تک کہ کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں. سیکنڈ لا از کنسرنڈ اباؤٹ force exerted on a body. That is stated as a body M experiencing a force F experiences an acceleration A related to force F by F equals to ma, where M is the mass of the body. یہ equation of motion ہے. کسی بھی جسم کی اگر اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس ایکٹ کرے تو وہ ایکسلریٹ کرتا ہے، اس کی اسپیڈ انکریز کرتی ہے. اگر وہ رکی ہوئی حالت میں ہے تو وہ موو کرنا شروع کر دے گی باڈی، اور اس میں ایک ایکسلریشن ہوگی. اور اگر وہ باڈی آلریڈی موشن میں ہے وتھ کانسٹنٹ اسپیڈ اور ایک فورس ایف لگائیں تو وہ اس کو ڈیسیلریٹ کرے گی اور اس کو روک دے گی. یہ سیکنڈ لا تھا. دا تھرڈ لا: وین ایور اے فرسٹ باڈی ایگزرٹس اے فورس ایف آن اے سیکنڈ باڈی، the second body exerts a force minus F. Minus F means in opposite direction on the first body, and both F and minus F are equal in magnitude and opposite in direction. یہ third law ہے نیوٹن کا، جس کا مطلب ہے every force has got an equal and opposite reaction. یہ 3 laws بیس فراہم کرتے ہیں، بنیاد دیتے ہیں ہمیں کلاسیکل میکینکس کی، جس میں کہ ہم باڈیز کی موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی حرکت کو اسٹڈی کرتے ہیں.
ان تینوں لاز میں جو سا لا آف انرشیا پہلا لا از اے بٹ مور کمپلیکس، تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے. اس کی ایک ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں. آئے اس ڈیمونسٹریشن کو دیکھیں. یہ ہمارے پاس ایک انڈا ہے، اس کو میں نے اسپن دی اور پھر اس کو میں نے اوپر سے روکنے کی کوشش کی اور روک کے پھر چھوڑ دیا تو دیکھا انڈا دوبارہ اسپن کر گیا. اب اس کے مقابلے میں یہ دوسرا انڈا ہے، اس کو میں اسپن کرتا ہوں اور اس کو میں روکتا ہوں اور یہ رک جاتا ہے. تو میں دوبارہ اسپن کرتا ہوں، پھر روکتا ہوں، رک جاتا ہے. واپس پہلے انڈے کی طرف آتے ہیں. اس کو میں اسپن کیا، روکا، وہ رک گیا، لیکن جیسے ہی انگلی اٹھائی وہ دوبارہ اسپن کرنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا کہ ایک انڈے نے اپنی اسپن پریزرو رکھی اور دوسرے انڈے نے نہیں رکھی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جس نے اسپن پریزرو رکھی ہے وہ را ایگ ہے، اس کے اندر ابھی انڈا لیکوڈ فارم میں موجود ہے، جبکہ دوسرا ایک فل بوائلڈ ایگ ہے، اس میں کوئی لیکوڈ نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک باڈی کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے، کمپلیٹ ریجڈ باڈی، جس کی اسپن کو جب میں نے روکا ہے تو وہ رک گئی. جبکہ اس را ایگ میں لیکوڈ نے اپنی اسپننگ سٹیٹ کو پریزرو رکھا، جیسے ہی میں نے فورس اٹھایا اس نے انڈے کو گھمانا شروع کر دیا. تو یہ لا آف انرشیا کی ایک ایگزامپل ہے. تو یہ بہت زبردست ڈیمونسٹریشن تھی، بہت سمپل سی، جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے آپ لا آف انرشیا کو سمجھ سکتے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل ایگزامپل آف لا آف انرشیا کہ جس میں را ایگ اپنی اسٹیٹ آف اسپننگ کو پریزرو رکھتا ہے، جبکہ ریجڈ ایگ ڈز ناٹ پریزرو، وہ اپنے پریزرو نہیں رکھتا اسٹیٹ آف موشن کو، اور جیسے اس کو روکتے ہیں وہ رک جاتا ہے. یہ تھے نیوٹنز کے 3 لا جو کہ کلاسیکل میکینکس کی فنڈامنٹل بیس بنا رہے ہیں. ان لاز کو دیکھ کے، خاص طور پہ سیکنڈ لا آف موشن کو، جس میں کہ ہم ایک باڈی کے اوپر ایک فورس ایگزرٹ کریں تو باڈی جو سی ہے ایکسلریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی جسم کے جو کہ حرکت میں ہو، جس کے اوپر ایک فورس ایکٹ کر رہی ہو، ہم 3 سیٹس آف ایکویشنز دیتے ہیں جو کہ ایک باڈی کی ایک پلین میں موشن دیتی ہے. وہ 3 سیٹس آف ایکویشنز ہیں ویلوسٹی ٹائم کی، جس میں کہ ہم کسی باڈی کی فائنل ویلوسٹی بتا سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی انیشیل ویلوسٹی اور ایکسلریشن پتہ ہو آفٹر ٹائم ٹی. تو کتنے ٹائم گزرنے کے بعد اگر ایکسلریشن معلوم ہو اور انیشیل ویلوسٹی معلوم ہو تو ہم فائنل ویلوسٹی بتا سکتے ہیں. دوسری ایکویشن جو سی ہے وہ ہے ڈسپلیسمنٹ ٹائم، جس میں کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک باڈی جس کے انیشیل ویلوسٹی وی آئی گیون ہو اور ایک خاص ایکسلریشن کے ساتھ ایک خاص ٹائم کے بعد کتنا ڈسٹینس ٹریول کرے گی. اور تیسرا لا جون سا ہے، جو تیسری ایکویشن ہے، وہ ہے ویلوسٹی ڈسپلیسمنٹ، جس میں کہ ہم ڈسپلیسمنٹ کو ویلوسٹیز کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے پرووائڈڈ کہ ایکسلریشن گیون ہے. یہ تینوں ایکویشنز جو کہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کی مدد سے ہم کسی بھی جسم کی حرکت ایک پلین کے اوپر معلوم کر سکتے ہیں، اس کی حالت کسی بھی ٹائم کے بعد معلوم کر سکتے ہیں. لیکن نیوٹن کے سب سے بڑا کارنامہ تھا گریویٹیشنل فورس کی ڈسکوری کا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ نیوٹن صاحب اپنے گھر کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو ان کے گھر کے وہ لان میں ایک سیب کا درخت تھا، اس میں سے ایک پکا ہوا سیب گرا. تو وہ حیران ہوئے کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے، یہ اوپر کیوں نہیں گیا. تو پرابلی جو پہلی چیز ان کے ذہن میں آئی ہوگی اور جو انہوں نے اس وقت ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا، انہوں نے اس سیب کو اٹھا کے پھر اوپر پھینکا ہوگا دیکھنے کے لیے کہ یہ اوپر کیوں نہیں جا رہا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سیب بجائے اوپر جانے کے وہ واپس نیچے آ رہا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک فیمس گریویٹیشنل لا دیا کہ جس میں 2 باڈیز جن کے ماسز m1 اور m2 وہ ایک دوسرے کے اوپر فورس ایگزرٹ کرتی ہیں F12 ایگزرٹنگ اے فورس آن باڈی 2، جو کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان دونوں کے ماسز کے پروڈکٹ کے، اور انورسلی پروپورشنل ہے اسکیئر آف دا ڈسٹینس بٹوین 2. اور ایک کانسٹنٹ آتا ہے جس کو ہم گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں. اس قانون کے مدد سے نیوٹن نے یہ ایکسپلین کیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ فورس وہی ہے جس فورس کی وجہ سے وہ سیب زمین پہ گرا درخت سے ٹوٹ کر، اور یہ فورس وہی ہے جس کی وجہ سے سولر سسٹم میں ہماری زمین اور باقی سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں. یہ فورس وہی ہے جس کی وجہ سے چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، اور یہ فورس وہی ہے جس کی وجہ سے ہم سیٹلائٹس جو کمیونیکیشن کے سیٹلائٹس ہیں وہ ہم آؤٹر اسپیس میں بھیجتے ہیں، اور وہ اس فورس کی وجہ سے سرکولر یا آربیٹل موشن میں آتے ہیں. اب گریوٹی اتنا امپورٹنٹ فینومینا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے سیارے اپنے اپنے آربٹ میں یا محور میں گردش کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ گریوٹی ایسی چیز ہے
کہ ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں یا روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ سپورٹس کے اندر۔ اگر آپ فٹ بال کے شوقین ہیں، فٹ بال دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے لانگ ڈسٹینس ہٹ مارنی ہو تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایریل روٹ لیتا ہے، وہ ہوائی راستہ اپناتا ہے۔ ہم کبھی بھی لمبی ہٹ جو سی ہے، گیند کو دور تک نہیں پہنچا سکتے اگر ہم اس کو زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا بھیجیں۔ وہ سمپلی بیکاز آف دا فرکشنل فورس، جو رگڑ کی طاقت ہے جو کہ اس کی موشن کے اگینسٹ کام کرتا ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے جب وہ ہوا سے بال جا رہی ہے تو صرف ہوا کی مخالف قوت ہے جو کہ بہت ویک ہے، جو کہ اس کو اپوز کر رہی ہوتی ہے۔ باسکٹ بال آپ نے دیکھا، باسکٹ بال میں والی ہوتا ہے اور وہ بھی گریوٹی کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ والی بال ہے، گولف ہے، ڈارٹس ہیں، بے شمار گیمز ہیں جن میں ہم گریوٹی کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے یہ جو ایگزامپلس دیکھی ہیں، جو ویژولز دیکھے ہیں جو ہم سپورٹس میں کرتے ہیں، موشن انڈر گریوٹی ہے، بیسیکلی یہ ایک پروجیکٹائل موشن بناتی ہے۔ یہ ایک پلین میں موو کر رہی ہے جس میں اس کی ورٹیکل ویلوسٹی بھی ہے اور ہاریزونٹل ویلوسٹی بھی ہے۔ اب ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم ڈیلی لائف سے، بڑی انٹرسٹنگ قسم کی، اور مجھے امید ہے کہ آئی ایم شیور کہ آپ نے ضرور وہ دیکھی ہوگی کسی ایک کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ دو مزدور کام کر رہے ہیں، ایک گراؤنڈ پہ کھڑا ہے اور ایک چھت پہ کھڑا ہے۔ جو نیچے کھڑا ہے مزدور ہے وہ اینٹیں اوپر پھینک رہا ہے اور جو اوپر کھڑا مزدور ہے وہ اینٹوں کو پکڑ رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کے ان کی ان حرکات کو یا اس کام کے عمل کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں وہ گریوٹی کو استعمال کر رہے ہیں ٹو ڈو ورک، اس کام کو کرنے کے لیے جو کہ اینٹوں کو نیچے سے پہلی منزل کے اوپر پہنچانے کے لیے۔ ابھی آپ نے ویژولز دیکھے، ایک کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر دو مزدور کام کر رہے ہیں۔ ایک مزدور گراؤنڈ پر کھڑا ہے اور ایک چھت پہ کھڑا ہے، اور گراؤنڈ والا مزدور اینٹیں پھینک رہا ہے ایک خاص اینگل پہ چھت پہ کھڑے مزدور کو، اور چھت والا مزدور ان اینٹوں کو کیچ کر کے وہاں پہ رکھ رہا ہے۔ یہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں وہ گریوٹی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر اپنی آبزرویشنز دیں، مجھے ایک آپ کو یہ بتانا ہے کہ گریویٹیشنل فورس یہ اس یونیورس میں ون آف دا فنڈامنٹل فورس ہے، اور یہ سب سے ویکسٹ، دا موسٹ ویکسٹ فورس آف آل دا فورسز، اور اس کے علاوہ لیکن اس کی رینج سب سے زیادہ ہے، تمام فورسز میں سب سے زیادہ رینج اس کی گریویٹیشنل فورس کی ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں ان ویژولز کی طرف جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس میں ایک مزدور اینٹ اٹھا کے اوپر پھینک رہا ہے، اس میں ہمیں کچھ آبزرویشنز کرنی ہے جو آپ نے کی ہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دونوں مزدوروں کے درمیان ایک خاص ڈسٹینس ہے ہاریزونٹل پہ، ایکس ایکسس پہ لیٹ سے ہم کہتے ہیں، اور جو مزدور چھت پہ کھڑا ہے وہ ایک ہائٹ ایچ کے اوپر کھڑا ہے۔ اب اگر ان دونوں کا ڈسٹینس کم یا زیادہ ہو، اس کا کیا فرق پڑے گا جو اینٹ پھینکنے کے اوپر ہے اور جو وہ کیچ کر رہا ہے؟ جب وہ کیچ کر رہا ہے اس وقت اس کی ٹریجیکٹری کی کیا کنڈیشن ہے؟ آبزرویشنز، ایک تو دونوں کے درمیان ڈسٹینس، دوسری ہائٹ ہے، اور سب سے زبردست جو امپورٹنٹ پوائنٹ آبزرو کریں گے کہ جب کیچر اس کو کیچ کر رہا ہے تو اس وقت اینٹ تقریباً اپنی ٹریجیکٹری کی میکسیمم ہائٹ پہ پہنچ چکی ہے، اور جب وہ میکسیمم ہائٹ پہ پہنچتی ہے جو ورٹیکل ویلوسٹی ہے وہ زیرو ہے، اور اٹس آلموسٹ ان دا ویٹ لیسنس کنڈیشن، اس میں اس کا ویٹ تقریباً زیرو کے برابر ہوگا اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ دو ڈیمونسٹریشنز میں آپ کو دیتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹریجیکٹری بنتی ہے موشن ڈیو ٹو گریوٹی کی وجہ سے وہ کیسے ہوتی ہے۔ ایک میرے پاس بال ہے اور میں بالکل کھڑی حالت میں اس بال کو اوپر پھینک کے اس کو کیچ کرتا ہوں، تو اب آپ غور سے دیکھیں کہ بال اوپر جاتی ہے اور ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے رک جاتی ہے اور پھر واپس آنا شروع کرتی ہے۔ یہ جب میں بال اوپر پھینک رہا ہوں تو گریوٹی ایکٹنگ ڈاؤن ورڈ جو اس کو روکتی ہے اوپر جانے سے، اور ایک خاص پوائنٹ کے اوپر اس کی ویلوسٹی زیرو ہو جاتی ہے اور پھر اس کو وہ پل کرتی ہے اور وہ نیچے آنا شروع ہوتی ہے۔ اب میں دوسری ایگزامپل ہے، اسی بال کو لے کے میں موو کر رہا ہوں، اور اس کی اگر میں ٹریجیکٹری دیکھوں تو وہ ٹریجیکٹری اب ورٹیکل لائن میں نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک پیرابولا بنائے گی۔ تو یہ ہم نے دو ڈیمونسٹریشنز دیکھی، ایک میں حرکت میں نہیں تھا اور بال کو اوپر پھینک رہا تھا،
اس میں ہم نے دیکھا کہ بال صرف ورٹیکل لائن میں موو کر رہی ہے، اور دوسری ڈیمونسٹریشن میں بال پیرابولا بنا رہی ہے کیونکہ میں خود موو کر رہا ہوں. فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ ورٹیکل ویلوسٹی کمپوننٹ تو دونوں میں موجود ہے، لیکن ایک کیس میں ایکس ایکسس میں جو ویلوسٹی کمپوننٹ ہے وہ 0 ہے جب میں کھڑا ہوں، لیکن جب میں موو کر رہا ہوں تو اس میں ہاریزونٹل ویلوسٹی کمپوننٹ بھی آ گیا ہے، تو جس کی وجہ سے بال پیرابولا بنا رہی ہے. اب ہم تھوڑا سا ورک آؤٹ کرتے ہیں میتھمیٹکس اس کا برک تھروئنگ کا، جو کہ ایک پروجیکٹائل موشن بنا رہا ہے، اور پرابیبلی وہ مزدور جو کام کر رہے ہیں، جو ایک گراؤنڈ پہ کھڑا ہے اور ایک روف کے اوپر کھڑا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے. ایک چیز جو سوچنے والی ہے کہ وہ یہ ہے کہ مزدور ڈائریکٹلی جو اینٹ ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں اس کے پاس پھینک رہا. اسٹریٹ لائن میں پھینکنا بہت مشکل ہے کیونکہ گریوٹی کام کر رہی ہے تو وہ آلویز پیرابولا بنائے گی. تو اس نے اندازہ کر کے اس کا اینگل اسٹریٹ لائن کے اینگل سے زیادہ ہوگا. اب ہم اس جو برک تھروئنگ اور برک کیچنگ کی ایگزامپل جو ہم نے دیکھی ہے ڈیلی لائف سے، اس کی تھوڑی سی سائنس اور فزکس ورک آؤٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ گراؤنڈ لیول ہے جہاں پر تھروور کھڑا ہے، اور یہ ہمارے پاس روف لیول ہے. روف کی ہائٹ ایچ ہے، یہاں پر کیچر ہے. اب یہ اینڈ پھینک رہا ہے، اور یہ ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے جو ہاریزونٹل پلین میں ہے وہ ایکس ہے. اب جو تھروور ہے وہ اینٹ پھینک رہا ہے، اور جب وہ بالکل ہائٹ پہ پہنچتی ہے تو کیچر اس کو پکڑ لیتا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کیچر اور تھروور کے درمیان ڈسٹینس چینج ہو جائے، یہ والا ڈسٹینس جو ایکس والا ڈسٹینس ہے چینج ہو جائے، اگر وہ قریب آ جائے اور یہاں سے تھرو کرے تو اس کی ٹریجیکٹری کیا ہوگی، اور اگر وہ دور چلا جائے تو اس کی ٹریجیکٹری کیا ہوگی. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے اس اینگل کے اوپر جس اینگل پہ وہ تھرو کر رہا ہے. اگر یہ اینگل ایکیوٹ اینگل کے قریب ہو تو وہ اس وقت بنے گا جس وقت وہ انتہائی قریب ہیں، کیچر اور تھروور ایک دوسرے کے قریب ہیں. اس کو ابھی جو ہم نے ڈیمونسٹریشن دی ہے میں نے اگر اس حساب سے دیکھیں تو جب میں بال کو اوپر پھینک رہا تھا اور میں اسٹیشنری تھا، میں موو نہیں کر رہا تھا، حرکت میں نہیں تھا، تو بال اپورڈ ڈائریکشن میں اوپر گئی اور واپس نیچے آ گئی. اس میں صرف اور صرف وائی کمپوننٹ ویلوسٹی کا یہ اسپیڈ کا ہے اور ایکس کمپوننٹ اس کا 0 ہے. جبکہ جب میں موو کر رہا تھا اور بال کو اوپر پھینک کے واپس کیچ کر رہا تھا تو اگر میں اس کی ٹریجیکٹری دیکھوں تو وہ ایک پیرابولا ٹریجیکٹری ہے جس میں کہ بال کے ایکس کمپوننٹ بھی ہے اسپیڈ کا اور وائی کمپوننٹ بھی ہے. اب یہ جو ایکس کمپوننٹ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں بال کے ساتھ موو کر رہا تھا. نا اسی سچویشن کو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو یہ اینگل تھیٹا ایکچولی ڈیفائن کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس نے ایکس ڈسٹینس کتنا ٹریول کرنا ہے اور اس نے وائی ڈسٹینس کتنا ٹریول کرنا ہے. تو اگر اس کی انیشیل ویلوسٹی وی ناٹ ہے تو وی ناٹ ایکس ڈیفائن ہوتی ہے بائی وی ناٹ کاس آف تھیٹا، اور وائی جو سے وہ ڈیفائن ہوتی ہے وی ناٹ وائی ایکولس ٹو وی ناٹ آف سائن تھیٹا. اب یہاں پہ جو سوچنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکسلریشن ایکس ڈائریکشن میں 0 ہے، دیر از نو ایکسلریشن along دس ڈائریکشن. سو اس نے کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ موو کرنا ہے جو کہ یہ ہے، جبکہ وائی ڈائریکشن میں اس کی ایکسلریشن ہے -g، کیونکہ اینٹ جو سی ہے یا بریک از گوئنگ ان دا اپورڈ ڈائریکشن، اوپر جا رہی ہے، اور ایکسلریشن از ایکٹنگ اگینسٹ اٹ، وہ اس کے نیچے جا رہی ہے. تو یہ دو چیزیں ڈیفائن کریں گی اس نے کتنی ہائٹ پہ جانا ہے، یہ انیشیل ویلوسٹی اور جی جو کہ کانسٹنٹ ہے، جو ڈیسلریشن ہے اس کی، یہ اس کو اوپر جانے سے روکے گی. تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی ورٹیکل ویلوسٹی 0 ہو جائے گی
لیکن اس کی ہارزونٹل ویلوسٹی کمپوننٹ ابھی بھی ہے اور وہ ایکس ڈائریکشن میں موو کرتا جائے گا. اور یہ ہارزونٹل کمپوننٹ جو ویلوسٹی کا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اینگل کے ساتھ تھرو کی گئی ہے. یہ جو ہم نے دوسری ڈیمونسٹریشن دی تھی بال کی، جب میں موو کرتے ہوئے بال کو اپ اینڈ ڈاؤن کر رہا تھا، تو اس کی جو ٹریجیکٹری اگر دیکھیں تو آپ اس کی ٹریجیکٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر وی وائی زیرو ہو گیا، جبکہ ایکس کی ویلوسٹی ابھی بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ پیرابولا بن رہا ہے. نا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس اینگل کے اوپر، جس اینگل کے اوپر وہ بال تھرو کی تھی، یا اگر میں واک کر رہا تھا تو کس ویلوسٹی کے ساتھ واک کر رہا تھا. یہاں پہ کیونکہ جو برک تھروور ہے مزدور، اگر وہ اس کے قریب کھڑا ہوگا تو ہاریزونٹل کمپوننٹ ویلوسٹی کا بہت کم ہوگا، اگر وہ اس سے دور ہوگا تو ہاریزونٹل کمپوننٹ ویلوسٹی کا زیادہ ہوگا، اور یہ اس کو ہرٹ بھی کر سکتا ہے، جس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ان کا ڈسٹینس جتنا قریب ہو سکتا ہے وہ ہو. لیکن اس میں ایک اور ہیزرڈ ہے، خطرہ ہے کہ اگر کیچر برک نہ پکڑ سکے تو وہ واپس تھروور کے اوپر نہ گرے، اسی لیے وہ تھوڑا سا ڈسٹینس قائم رکھتے ہیں تاکہ ایک پیرابولا بنے اور ایک دوسرے کو ہرٹ بھی نہ کر سکیں. یہ وہ ایگزامپل تھی جو کہ ہم ڈیلی لائف پہ دیکھتے ہیں کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر، اور جس کو آپ تھوڑا سا رک کے غور کر کے اس کے اندر خاص طور پہ موشن انڈر گریوٹی وہ آپ آبزرو کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ مزدور جن کو شاید ذرا سا بھی اندازہ نہ ہو یا بہت تھوڑا اندازہ ہو کہ وہ کیسے گریوٹی کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک فنڈامنٹل فنومنا ہے اس یونیورس کے اندر اپنا کام کرنے کے لیے. آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ایگزامپل سے تھوڑا سا دو تین بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی سیکھی ہوگی کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو ان سے واقعات ہوتے ہیں ان سے ہم سائنس کیسے سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم نالج کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، اور جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اس یونیورس کو ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان فینومناز کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اگر آپ موو اراؤنڈ کر رہے ہیں تو آپ ارد گرد واقعات کو دیکھیں، ان واقعات کی سائنس سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کو ہیلپ کرے گی اس چیز کے اندر کہ آپ چیزوں کو جب دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو آپ you can draw certain conclusions which can lead to even to some new results as well. میں I will encourage you، آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس جو ایگزامپل ہم نے کی ہے برک تھروئنگ کی، اس کو آپ ورک آؤٹ کریں اور آپ ایک پوری میتھمیٹکس ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر میں اینٹ چھت پہ پہنچتی ہے، ان کا کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، کتنی ویلوسٹی، کتنی ہائٹ کے اوپر کیچر کھڑا ہے، کیونکہ ہمیں ہائٹ کا بھی پتہ ہے، ہمیں ڈسٹینس کا بھی پتہ ہے، ہمیں گریوٹی جی کا بھی پتہ ہے، ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کا بھی پتہ ہے، اور ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ نے اس ایگزامپل سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور شکریہ بہت بہت. یہ والا سیگمنٹ ٹیچرز کے لیے ہے. ابھی آپ نے گریوٹی ایٹ ورک ویڈیو دیکھی، اس میں 2-3 سیگمنٹس ہے جس میں ہم نے ایگزامپلس دی ہیں ڈیلی لائف سے جو کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں سائنٹیفک پرنسپلس کو یا فزیکل لاز کو سمجھنے میں، اور آئی ایم شیور کہ اسٹوڈنٹس نے ان سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی. اب پہلے سیگمنٹ میں ہم نے 3-4 ایگزامپلس دی ہیں جس میں ہم نے ایک جسم کو توازن کی حالت میں قائم رکھنے کا بتایا کہ اس پہ کون کون سی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں. ایک آدمی کو واک کرتے ہوئے ایک دیکھا جس نے کوئی وزن نہیں اٹھایا ہوا تھا، وہ بالکل ایکویلبریم حالت میں لائن کے اوپر چل رہا تھا، جبکہ ایک شخص جس نے ایک پانی کی بالٹی اٹھائی ہوئی تھی تو اس کا جو ایکویلبریم ہے یا توازن کی حالت ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی. اسی طرح ہم نے سائیکل چلاتے ہوئے دکھایا کہ سائیکل چلاتے ہوئے توازن کیسے مینٹین کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک آخری ایگزامپل میں ہم نے دکھایا کہ ایک شخص پہاڑی چڑھ رہا ہے، تو جب وہ پہاڑی چڑھ رہا ہے تو اس نے اپنا ویٹ انٹینشنلی آگے کی طرف شفٹ کیا ہوا ہے، اس نے اپنے سینٹر آف گریوٹی کو آگے کی طرف شفٹ کیا ہوا ہے. اگر وہ یہ نہ کرے تو وہ پیچھے کی طرف گر سکتا ہے. ان ساری ایگزامپلس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس ان فورسز کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں، معلوم کر سکیں جو ایک جسم کے اوپر ایکٹ کر رہی ہیں جب وہ توازن کی حالت میں ہے، یا اگر وہ توازن کی حالت سے باہر چلا جائے تو کون سی فورسز ہیں جو اس کو واپس توازن کی حالت میں لا سکتی ہیں. اس کو ہم ایگزامپل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پلین لے لیں
اور اس کے اوپر پیپر کپس رکھ لیں. تو آپ دیکھیں گے وہ اسٹیٹک حالت میں ہے. اب میں ان پیپر کپس کو ایک خاص اینگل پہ کٹ کر دوں اور ان کو میں اس پلین کے اوپر رکھوں تو وہ ٹرپ کر جائیں گے, کیونکہ اب نئی حالت میں ان کا سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہو گیا ہے جو کہ بیس سے باہر چلا گیا. اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس پلین کو ایک خاص اینگل دیتا ہوں ود رسپیکٹ ٹو ہاریزونٹل, تو میں دیکھتا ہوں ایک خاص اینگل کے اوپر جا کے وہ پیپر کپس جو سے ہیں ورٹیکل حالت میں کھڑے ہو گئے, اب وہ ٹرپ نہیں کر رہے. اب اس ایگزامپل کو آپ اسٹوڈنٹس کو دکھائیں اور اسٹوڈنٹس سے کہیں کہ وہ ڈٹرمن کریں کہ اب پیپر کیوں نہیں ٹرپ اوور ہو رہے, اب وہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ بیس کے اندر کیسے واپس آ گیا ہے. اور اس کو آپ جواب دے سکتے ہیں وہ اگین ریزالونگ جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کو ریزالو کریں. ایک اس کا ورٹیکل کمپوننٹ ہے اور ایک اس کا وہ کمپوننٹ ہے جو کہ اس پلین کے along ہے جس کی وجہ سے وہ سلائڈ کر رہا ہے. یہ تو تھی ایگزامپل توازن قائم رکھنے کی, اور ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ ہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے نمبر آف فورسز ان پیپر کپس پہ جو ایکٹ ہو رہی ہے ان کو ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اب آپ ایک اور ایگزامپل دیکھیں جو کہ سرکس کی ہے. یہ وہ سرکس ہے جس میں 3-4 جمناسٹ حصہ لیتے ہیں اور سوئنگس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں ایک جمناسٹ دوسرے جمناسٹ کو پکڑ کے رکھتا ہے, وہ سوئنگ پہ جھولتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو ایک اور جمناسٹ جو دوسرے سوئنگ کے اوپر ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. یہ بھی گریوٹی کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جو ایکروبیٹکس وہ کر رہے ہیں, جمناسٹک وہ کر رہے ہیں, اس میں گریویٹیشنل فورس بہت بڑا رول ادا کر رہی ہے. پیگاسس کی یا سرکس کی مووی دیکھنے کے بعد آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کیجئے, ان سے معلوم کریں کہ انہوں نے کیا کیا آبزرویشن کی ہے. اس میں 1-2 سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ ان سے ضرور پوچھیں. وہ یہ ہے کہ اگر 3 جمناسٹ انوالو ہیں, 2 جن میں سے سوئنگس کے ساتھ ہیں, تو جو تیسرا جو ایئر بورن ہوتا ہے اس کو پہلی ہی سوئنگ کے بعد نہیں ہوا میں چھوڑتا بلکہ وہ اس کو 2 یا 3 سوئنگس کے بعد چھوڑتا ہے. کیوں وہ اس طرح کرتا ہے؟ نمبر 2 کویشچن ہے, جو اس کو پکڑتا ہے ایئر بورن جمناسٹ کو, وہ اس کی فلائٹ کی کس پوائنٹ کے اوپر سے پکڑتا ہے, کیوں وہ اس کو میکسیمم ہائٹ کے اوپر ہی پکڑتا ہے, راستے میں کیوں نہیں پکڑ سکتا, یا پکڑے اگر وہ پکڑ لے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. یہ ساری ایگزامپلس آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں. اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ڈیلی لائف کے اندر بے شمار کام ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم فزکس کے یا سائنس کے چھوٹے چھوٹے اصولوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جب وہ کھیل رہے ہوں, فار ایگزامپل فٹ بال کھیل رہے ہیں یا کرکٹ کھیل رہے ہیں یا باسکٹ بال کھیل رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ گریوٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ان سے میکسیمم یا بہتر ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. ان ساری مثالوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس یا ایک سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اتنا ایکٹیو ہو, اتنا ویجیلنٹ ہو کہ وہ نمبر آف پیرامیٹرز کو ڈٹرمن کر سکے جو اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں, اور اس کی مدد سے پھر کوئی نہ کوئی سائنٹیفک اصول یا فزیکل لا کو ایکسپلین کر سکے. آئی ایم شیور کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ آپ میں یہ اور زیادہ ارج آئی ہوگی کہ ہم جو سے روزمرہ کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ سائنس کا اصول سمجھ سکیں. شکریہ بہت بہت.